अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा करام, तूबा लिमन रआनी व आमन बी, खुशखबरी हो, बशारत हो उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे देखे, जिन लोगों को मैं दीदार नसीब हुआ, जिन्होंने मुझे देखे। तूबा लिमन रआनी व आमन बी, जिन लोगों ने मुझे देखे, मुझ पर वही का उतरना देखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जिब्रील आते, मेरे ऊपर वही करते, कुरान करीम का नुज़ूल होता, मुझे जिन लोगों ने देखे, वह आमन भी, मुझे देखकर मेरे ऊपर ईमान ले आए, उन्हें एक दफा जन्नत की बशारत दी। ये फरमाया कि उसी जन्नत मिलेगी। और ओ अल्लाह वालों, ओ दीनदार लोगों, ओ नौजवानों, ओ प्यारे बच्चों, ओ नौजवान साथियों, कुर्बान जाओ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वाले तमाम लोगों को जन्नत की बशारत दी, जिन लोगों ने ईमान लाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे बगैर, जिन्होंने नबी को नहीं देखा, कुरान करीम की नुज़ूल का वक़्त नहीं पाया, सहाबाए किराम की ईमान लाने का वक़्त नहीं पाया, क़यामत की आने से पहले पहले जितने लोग भी पैदा होंगे, ईमान लाएंगे, कलमा अदा करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसकी भी ज़बान ये इकरार करेगी अल्लाह की सिवा कोई माबूद नहीं, कोई अल्लाह इलाह नहीं, कोई सजदे का मालिक नहीं, कोई भी नमाज का मालिक नहीं, कोई नजर नियाज का मालिक नहीं, जिसने ये बात इकरार कर ली, और जो लोग इस चीज में आ गए, जबकि अल्लाह तबारक व ताला महशर में ये ऐलान करेगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्सी मुतमइन्ना, और पाक रूह वाले लोगों, और ईमान वालों, और ईमानदारों, और कलमा अदा करके उसकी तकाजे को पूरे करने वालों, ऐलान यूं आएगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ओ नफ्सी मुतमइन्ना, मेरे बंदों में शामिल हो जाओ, मेरे नेक लोगों में शामिल हो जाओ। फरमाया, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया, आओ ईमान वालों, जिन्होंने मेरे नबी को नहीं देखा, मेरे जिब्रील को नहीं देखा, मिकाईल से मुलाकात न हुई, मेरी क़यामत न देखा, मेरी जन्नत न देखी, मेरा जहन्नम न देखा, जिन लोगों ने अपने तकदीर को न देखे फिर भी ईमान ले आए, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया, आओ लौटो अपने रब्बी करीम की तरफ इस हाल में कि तेरा रब तुझसे राजी, तू अपने रब से राजी। और रजामंदी की ये दलील है, हम और आप यहाँ इतनी रात गए बैठे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म जो दिया, मुकर्रीन आएंगे, बोकता आएंगे, सुनाने वाले लोग आएंगे, और हम और आप बैठकर इतनी दिलजमी के साथ सुनेंगे। यही लोग मुराद हैं जो ईमान लाते और कलाम इलाही सुनकर अमल के लिए कोशिशों में लग जाते। आवाज यूं आएगी, फदखुली फी इबादी, मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जाओ, जिन लोगों की जमात लगी है जन्नत में जाने के लिए।
وَادْخُلِي جَنَّتِي، اور لوگو آؤ میری جنت میں چلے جاؤ۔ لیکن یوں ہی جتنا آرام سے بیان کر دیا جاتا ہے، اتنی سستی بھی جنت نہیں، اتنا آسان بھی نہیں۔ اگر اتنا آسان ہو جاتا، اور اللہ والوں اور نوجوانوں اور بزرگان دین، اگر جنت اتنا آسان ہو جاتی، صحابہ کرام کی چمڑیاں نہ ادھیڑی جاتی، ان کے گھر بار نہ لوٹ لی جاتے، انہیں پریشان نہ کیا جاتا، مکے کی گرم ریتوں پہ گھسیٹا نہ جاتا، بڑی بڑی چٹان ان کے سینے مبارک پر نہ رکھے جاتے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اور لوگوں، ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ رب العالمین نے خریداری کی، پروردگار عالم نے، اللہ رب العالمین نے خرید لیا ہے۔ آج جب میں آ رہا تھا، راستے میں ملا بازار، میں نے کہا یہ کیسا بازار لگا ہے، حالانکہ ہر پروگرام کے موقع پر، ہر جلسے کے موقع پر بڑا سا بازار لگ جاتا ہے، مردوں کی عورتوں کا ازدحام وہاں پہ ہوتا ہے۔ وہ بازار میں سارے لوگ گھوم رہے ہیں، کوئی پردے کے ساتھ، کوئی بے پردگی کے ساتھ۔ جہاں پہ خریداری کرتے لوگ پیسے دیتے خریدتے ہیں، مائیں بہنیں گئی، چوڑیاں خریدی، بندیاں خریدی، پائل خریدے، روپے پیسے کے مقابلے میں اس کی عوض میں خریدے۔ ہم اور آپ کپڑے خریدا کرتے، کوئی تو حلال طریقے سے، کوئی حرام طریقے سے، لیکن کچھ دن رہنے کے بعد وہ چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے، خراب ہو کر ختم ہو جایا کرتی ہے۔ آج جو کپڑے ہمارے آپ کے تن پہ ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ ابھی اگر آنکھ بند ہو جائے گی، ابدی نیند سو جائیں گے، ابھی خدا نہ خواستہ انتقال ہو جائے، یہ کپڑے صبح تک اتار لیے جائیں گے کہ چلو اب الگ کپڑا پہناؤ۔ خریداری کے لیے پیسے کی ضرورت پڑ جاتی۔ اب قربان جائے پروردگار عالم نے مومنوں سے فرمایا کہ مومنوں کی جان میں نے خرید لی، میں نے خریداری کی، اس کی جان اپنی نہیں۔ فَمَا إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک پروردگار عالم نے مومنوں سے خرید لیے، انفسہم، ان کی جان خرید لیے، وَأَمْوَالَهُمْ، ان کا مال بھی خرید لیے۔ اور اللہ والوں، آج یہاں پہ بیٹھے ہو، ذرا ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، انصاف سے بتاؤ، یہ ہماری جان، یہ ہمارا مال، یہ تمام چیزیں، روپے پیسے، تمام چیزیں دی کس نے؟ پھر اللہ رب العالمین نے کیوں فرمایا کہ میں نے خرید لیے؟ کتنا رحیم و کریم ہے اللہ رب العالمین۔ فرماتا ہے میں نے جان تمہیں دی، میں نے مال تمہیں دیا۔ بندہ کہتا ہے مالی مالی مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میری دولت ہے، یہ میرا مکان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولگا مالک من مال، تیرا اپنا کچھ بھی نہیں، جو بھی ملا پروردگار عالم کی طرف سے ملا۔ قربان جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جان دی، مال بھی دیا، اور کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے خرید لیے۔ اللہ اکبر، خود دے کر فرمایا خرید لیے میں نے۔ اچھا اگر خریدے بھی تو کیا دیں گے؟ روپے پیسے دیں گے، جیسے ہم اور آپ خریداری کرتے ہیں، روپے دیے، ٹکا لے کر چلے گئے، رقم لے کر چلے گئے، کسی کے عوض کوئی سامان خریدے۔ کیا اللہ نے بھی کوئی ایسی چیز سوداگری کی ہم سے اور آپ سے، کچھ ہمیں اور آپ کو عطا بھی کرنا ہے کہ نہیں؟ فَمَا إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ،
میں نے ایک ایسی چیز دی جو کبھی ختم نہیں، کبھی اس کے اندر رکاوٹ نہیں، کبھی اس کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں، کبھی اس کا ذائقہ ختم ہونے والا نہیں، کبھی اس کا مزہ پھیکا پڑنے والا نہیں، ویسی چیز ہی میں نے خرید لی۔ فرمایا جود میں نے تمہاری جان لی، میں نے تمہارا مال بھی خرید لیے، اگر تم نے میری کہے کے مطابق اپنی زندگی بسر کی، قرآن کریم پڑھ کر اس پر عمل کرتے گئے، فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، تمہیں جنت ملے گی۔ اللہ اللہ، کیا فرمایا؟ جنت دے دیں گی اس کے بدلے میں۔ اب نہ یہ جان ہماری اپنی رہ جاتی، نہ ہمارا مال، نہ خود کا اختیار اپنے اوپر چلا سکتا بندہ، نہ اپنے مطابق سو سکتا ہے، نہ اپنے مطابق جاگ سکتا ہے، نہ اپنے مطابق دنیا کے اندر مشغول کر سکتا ہے۔ ہر معاملہ جو بنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم آتے ہی فوراً بندہ دوڑ پڑے۔ فجر کی اذان میں جب کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اور لوگوں نیند سی بہتر اللہ رب العالمین کی عبادت نماز ہے۔ آؤ اپنا لحاف پھینکو، اپنی چادر پھینکو، اپنی رضائیاں پھینکو، آؤ مسجد کی طرف۔ میں سن کر اذان دوڑو، ہر کام اپنا چھوڑو، اور پڑھ لو نماز جا کر مولا سے لو لگا کر، بندہ بھی قبل رو ہو، مولا بھی روبرو ہو، اور یہ بندگی ذرا سی میزان میں ہو بھاری۔ اچھا ایک چیز میں بیچ میں سوال کر لوں ذرا جملہ معترضہ کے طور پر، آپ ذرا یہ بتائیں کہ اس زمانے میں نومبر، دسمبر، جنوری اور فروری کے کچھ دنوں تک سب سے بڑا پہلوان آدمی کون ہوتا ہے؟ سب سے بڑا پہلوان کون ہوتا ہے بتائیں ذرا؟ کسی کو نہیں معلوم؟ ابھی ٹھنڈا کے موسم میں ایک اشارہ کر دیتا ہوں، ٹھنڈا کے موسم میں سب سے بڑا پہلوان کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اس موسم میں سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو فجر کے وقت اپنی رضائی اٹھا کے پھینک دے، اتنی طاقت اس کے اندر آ جائے کہ اپنا لحاف، اپنا کمبل، اپنی رضائی اٹھا کر پھینک دے کہ اللہ کو حکم آ گیا اب مسجد کی طرف جاؤں گا، اتنی طاقت اس بندے کے اندر آ جائے۔ اچھا اس کے مقابلے میں اب کمزور ہے کون؟ جو اکڑ مار کے سویا رہ جائے نا، جس کو اپنی چادر پھینکنا نہیں آتا، جس کو کمبل نہیں پھینکنا آتا، جس کو اتنی بھی طاقت نہیں، وہ سویا رہ جاتا ہے، پھر انتظار کرتا ہے کہ ابھی شربت ملے گا۔ شربت سمجھتے ہیں؟ شربت، شیطان آئے گا کان میں پیشاب کرے گا، مت دے گا کان میں، پھر وہ بندہ اٹھے گا صبح کے وقت جب دھوپ نکل آتی ہے۔ یہ پہلوان نہیں ہوا کرتے، پہلوان وہ ہوتا ہے جو آج اس مہینے میں، جنوری کے مہینے میں، دسمبر کے مہینے میں سردی کڑاکے کی پڑی ہو، اوس پڑ رہا ہو، شبنم گر رہی ہو، اور جب فجر کی اذان مؤذن صاحب یوں دیتا ہے آؤ لوگو حیا علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، فوراً اپنے کمبل کو پھینک دیتا ہے، اب کچھ نہیں، میں طاقتور ہوں، یہ ٹھنڈا ڈرا نہیں سکتا، یہ ٹھنڈا پانی ڈرا نہیں سکتا، یہ ٹھنڈی ڈرا نہیں سکتی ہے، یہ اوس ڈرا نہیں سکتا ہے، یہ برفیلا موسم ڈرا نہیں سکتا ہے، یہ ٹھنڈے سے ہم ڈر نہیں سکتے، مسجد کی طرف چل کے جائیں گے۔ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ، مومنوں کا اپنا کوئی اختیار نہیں، اپنی مرضی نہیں، جب کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ آ جائے۔ اذا قضى الله ورسوله امرا فانما اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم،
جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جاتا ہے، اللہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جاتی ہے، مومن بندہ یوں کہتا ہے اب میرا تیرا اختیار نہیں چلے گا، اب کالی کملی والے کا اختیار چلے گا، اللہ رب العالمین عرش والے کا اختیار چلے گا، میرا اختیار نہیں، اس لیے کہ میری جان بھی اپنی نہیں، میرا مال بھی اپنا نہیں۔ 8:30 بجے پہنچا ہوں اور دیکھ سن بھی رہا ہوں، الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے، سارے لوگ جیسے دے رہے ہو نا، صحابہ کرام کا زمانہ یاد آ جاتا ہے۔ 5,000 روپے 10,000 روپے، میں سامنے مسجد میں بیٹھا ہوں سن بھی رہا ہوں سارے کو۔ اللہ اکبر، جان و مال سب چیز اللہ کے راہ میں قربان کرنے کو آج بھی مسلمان تیار ہے، لیکن لینے والا کوئی ہو ایسا تو۔ سبحان اللہ، دعا کرے پروردگار عالم ہم نے اور آپ نے آج رات میں جتنے دیے سب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین بولے۔ جب ایسی مرضی ہوگی تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب اتنی بات ہو جائے گی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک پیغام آتا ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ پیغام یوں آتا ہے وَطُوبَىٰ لِمَن لَّمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي، ان لوگوں کے لیے 7 مرتبہ جنت کی بشارت ہو، جنت کی خوشخبری ہو کہ جنت ملے گی۔ اے عبد الرحمن، اے عبداللہ، اے زبیر، اے سلیمان، اے عثمان، آج کے زمانے میں پیدا ہونے والے ذی شعور لوگوں، عقل مندوں، فرمائے وَطُوبَىٰ 7 مرات، 7 مرتبے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں لمن لم یرنی، جو لوگ کل قیامت کی قریب پیدا ہوں گے، مجھے نہیں دیکھیں گے، میں دنیا میں نہیں رہوں گا، مجھے دیکھے بغیر بھی وہ بندہ ایمان لائیں گے، وآمن بی، مجھے دیکھے بغیر ایمان لے آئیں گے، مجھے دیکھیں گے نہیں لیکن پھر بھی ایمان لائیں گے کہ اللہ نے اپنا پیغمبر اتارا تھا اور قبیل عرب کے اندر اتارا تھا، قبیل قریش میں اتارا تھا، بنی ہاشم میں اتارا تھا اور مبعوث کیا تھا، انہیں قرآن کریم ملا، اس پر آج بھی مر مٹنے کو تیار ہے مسلمان۔ ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آؤ میرے صحابہ کرام، لوگ آئیں گے جو مجھے نہیں دیکھیں گے لیکن پھر بھی میرے پر ایمان لائیں گے، میں صحابہ کرام کو تو ایک دفعہ جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں ان لوگوں کو جو مجھے نہیں دیکھیں گے ایمان لے آئیں گے 7 دفعے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ دعا کریں اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت میں شامل فرما دے، آمین۔ ادھر والے سو کر سن رہے، ذرا جب کبھی دعائی جملہ آمین بولا کریں، اسی لیے کہ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، ایک شاعر نے کہہ دیا، یہ میرا موضوع سے تعلق نہیں رکھتا ہے، میں بتلا رہا ہوں، یہاں آپ موجود ہو لیکن پھر بھی نہیں ہو، مجھے دیکھ رہے ہو، یہاں بیٹھے ہو، سارے لوگ دیکھتے کہ مولانا یہ تو ہے یہاں پہ، آپ کیسے بولتے یہ نہیں ہے، یہ ہے یہاں پر لیکن دل یہاں نہیں، کہیں اور نظارہ کی رہا ہے، گھوم رہا ہے۔ جیسے نماز میں کھڑے ہو کر آدمی کیا کرتا ہے، دکان کے کاروبار کا حساب کرنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ کہا تھا نا ایک آدمی نے امام صاحب سے کہ امام صاحب آج آپ نے عشاء کی نماز 3 ہی رکعت پڑھائی ہے، سلام پھیرے کہنے لگے امام صاحب کیا بات ہے، آج آپ نے عشاء کی نماز 3 ہی رکعت پڑھائی ہے، عشاء کی فرض نماز تو 4 ہے نا، 3 ہے کہ 4؟ تو وہ کہنے لگے امام صاحب آپ نے 3 پڑھائی، مجھے پکا یقین ہے۔ کہنے لگے نہیں جی میں نے تو 4 پڑھا، ہوش و حواس میں ہوں، الحمدللہ اللہ نے شعور دیا ہے، میں روزانہ پڑھا رہا ہوں، 4 میں نے پڑھا ہے۔ کہنے لگا نہیں میں نے تو، مجھے تو اندازہ ہے یقین بھی ہے کہ آپ نے 3 ہی پڑھا۔ کہا کیسے معلوم ہوا؟ کہنے لگا کہ روزانہ نماز میں اپنے 4 دکانوں کا حساب و کتاب کر لیتا تھا، آج 3 دکان کا حساب کیا، آپ کی نماز ختم ہو گئی بس۔ ایک رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا، دوسری میں دوسری دکان کا، تیسری میں تیسری کا، چوتھی میں چوتھی کا، لیکن آج میں نے 3 ہی دکان کا حساب کیا، آپ کی نماز ختم ہو گئی۔ کل گبا جی واہ، عجیب تیرا حساب و کتاب ہے، عجیب تیری نماز ہے۔ کسی لیے شاعر کہتا ہے سجدی میں سر لبنی میں دل، اور لبنی میں دل سجدی میں سر، آدھا ادھر آدھا ادھر،
لبنی کہتے ہیں جو شراب نکالتا ہے نا، تاڑی جو چواتا ہے وہ درخت سے، کھجور کے درخت سے نکالتا ہے، اس میں جو لگاتے ہیں وہ ٹھلی لگاتے ہیں نا، گھڑا لگاتے ہیں، اسے لبنی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے کہنے لگا کہ لبنی میں دل سجدی میں سر، آدھا ادھر آدھا ادھر، اور ناک میں مرغی کی پر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ بندہ یہاں سامنے بیٹھا ہے، لوگوں سے باتیں بھی کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہاں ہوتے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی نماز اس کی منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اور لوگوں صحابہ کرام نے جو مثال قائم کی، میں ایک واقعہ بیان کروں، قرآن کریم نے جو بیان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ 7 مرتبہ جنت کی خوشخبری پا کر خوش ہو گئے نا کہ اب جی دیکھو آج کوئی آج تک کسی نے نہیں بتلایا تھا، کہاں سے جھارکھنڈ سے مولانا امام الاسلام صاحب عصری آ گئے، بتلا دیا 7 مرتبہ جنت کی بشارت ہم لوگوں کو مل چکی ہے، یعنی جنت میں جانا کنفرم ہو گیا۔ لیکن قرآن کریم کی آیت تو سن کے دیکھیں ذرا، سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور صحابہ کرام اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے چراغ نبوت کی پروانوں اور میرے نبی کے دیوانوں اور ایمان والے صحابہ کرام، جیسی تو نے ایمان لائے، تو نے عمل کیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، عمل کیے، اللہ رب العالمین کو مانے، قیامت تک آنے والے لوگ اگر صحابہ کرام کی طرح بننے کی کوشش نہ کریں پھر اس کا ایمان قبول نہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِيهِ شِقَاقٌ۔ اگر یہ لوگ اسی مڑ جائیں گے، صحابہ کرام کی طرح ایمان نہ لائیں گے، صحابیات کی طرح ایمان نہ لائیں گے، اور مردوں عورتوں، امیروں غریبوں، اور بیماروں اور صحت مندوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او لوگوں دیکھو، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا او لوگوں صحابہ کرام کی طرح ایمان لانے کی کوشش کرو، اگر ایسا نہ ہوا فَإِنَّمَا هُمْ فِيهِ شِقَاقٌ۔ یہ لوگ کسی اور راہ پہ چلے جائیں گے، یہ لوگ بھٹک جائیں گے، یہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، ان لوگوں کو جنت کی راہ نہ ملے گی۔ اور آگے یوں فرما دیا جب جنت کی راہ سے بھٹک جائے گا نا وَمَا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر کل قیامت میں ان کو حساب و کتاب لینے کے لیے اللہ کافی بنے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور فرمایا وہ بڑا سننے والا ہے، بڑا جاننے والا ہے۔ جو کوئی بندہ آیا تھا آواز سننے کے لیے، تقریر سماعت کرنے کے لیے، وہ بندہ کس نیت سے آیا تھا؟ آیا عمل کرنے کے لیے آیا تھا یا صرف علماء کرام کی تقاریر سن کے مزے لینے آئے تھے؟ کتنے لوگ تفریح کرنے آئے تھے، گھوم کر چلے گئے، بازاروں کو دیکھے چلے گئے، مارکیٹوں کو دیکھے چلے گئے، کتنے لوگ آئے تھے خریداری کے لیے، خریداری کی چلے گئے، کتنے لوگ آئے تھے ایمان والے جو ابھی تک بیٹھا ہے اللہ رب العالمین کے کرم سے مکمل ثواب لے کے جانے والے لوگ جو بیٹھ کے سنا کرتے ہیں۔ فرمایا وہ سمیع العلیم ہے، وہ سننے والا ہے، جاننے والا بھی ہے۔ ابھی اس تعلق سے صحابہ کرام کی طرح ایمان کیسے آئے گا، ایک واقعہ میں غزوہ خندق کے تعلق سے بتلا دوں جس کا دوسرا نام غزوہ احزاب بھی ہے، جو سن 5 ہجری میں پیش آیا۔ سن 5 ہجری کا مطلب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینے چلے آئے، 5واں سال جب ہو گیا نا، اس وقت یہ معاملہ پیش آیا۔ اور کیا ہوا؟ بنو قریظہ نے، بنو نذیر نے، جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، یہودیوں کا سردار بنو غطفان کے قبیلے کے لوگوں نے قریش کے لوگوں کو بہکایا، مکے اور مدینہ کی ارد و نواح کی یہودیوں کو مدینے کے اوپر بھڑکایا۔
کہنے لگی او قریش کے لوگوں، او یہودیوں، او سرداروں، او چودھریوں، او بڑے لوگوں، چلو آج جہاں پہ مدینہ میں اسلام سمٹ آیا ہے، سارے لوگ مدینہ چلے گئے، کملی والے بھی مدینہ چلے گئے، ان کے پروانے بھی مدینہ چلے گئے، چلو آج تمام لوگوں کو ہم سارے اب عرب قبائل کے لوگ اکٹھا ہو کر اسلام کو مٹا ڈالیں گے، نہ اسلام رہے گا نہ اسلام کا ماننے والا رہے گا۔ اللہ والو، آج بھی یہ ندا جو لگائی جاتی ہے، اسلام کو دنیا سے مٹا دیں گے۔ یرید اللہ رب العالمین نے یہ ارادہ کیا، یہ چاہا، اسلام مکمل کرے گا، قیامت تک باقی رہے گا، جس دن اسلام ختم دنیا ختم۔ تو آج کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اسلام ختم کرنے کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے نا، ختم کر دیں گے، یہ کئی سو سال پہلے لگے، لیکن آج تک کسی نے اسلام کا اقبال باقی نہیں کر سکا۔ فرمایا چلو مدینے میں سارے قبیلے کے لوگ اکٹھا ہو گئے، اور احزاب نام اس لیے رکھا گیا، حزب کا معنی ہوتا ہے گروہ، جماعت، احزاب اس کی جمع ہے۔ عرب کے کئی قبیلے نے، بنو نذیر نے، بنو غطفان نے، قبیلے قریش نے، بنو قریظہ نے، قینقاع نے، یہ تمام قبیلوں کا نام ہے، سارے لوگ مل کر 10,000 کی تعداد میں یہودی، کفار، مشرکین، یہ سارے لوگ اکٹھا ہو کر مدینے پہ حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ ادھر نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتا چلا مخبر کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مشورہ کے لیے بلا لیتے تھے، صحابہ کرام کو مشورے کرنے کے لیے بلائے۔ اور اللہ والو، دینداروں، جب بھی کوئی معاملہ پیش آیا آپس میں مشورے سے کام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو کہتے مجھے دنیا والوں کی کیا ضرورت، مجھے ابو بکر عمر کی کیا ضرورت، مجھے اپنے پروانوں کی کیا ضرورت، میں تو پروردگار عالم سے بات کر سکتا ہوں، میں اس سے پوچھوں، میں اللہ سے مشورہ کروں، الہی یہ سارے قبیلے کے لوگ مدینے پہ حملہ کرنے والے، اب کروں تو کیا کروں، اسلام کو بچاؤں کیسے بچاؤں؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی، بڑے بڑے صحابہ کرام کو بلایا، فرمایا او ابو بکر، اے عمر، اے عثمان غنی، اے سلیمان، اے سارے لوگ مجھے بتلاؤ کہ معاملہ کیسا پیش آنے والا ہے، اس موقع پر میں کیا کروں؟ اللہ والو، تمام صحابہ کرام نے مشورے دیے۔ وہیں پر ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایران کا رہنے والا ہوں، میں فارس کا رہنے والا ہوں، جب وہاں پر کبھی باہر کی وجہ سے باہر کی قبیلی حملہ کرنے کی کوشش کرتے، فارس کے لوگ، ایران کے لوگ اپنے آبادی کی باہر میں ایک ڈرینچ کٹوا دیتے تھے، ایک خندق بنوا دیتے، چاروں طرف بڑا سا نالا بنا دیتے، جس کی وجہ سے دشمن آسانی کے ساتھ آبادی میں آ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مشورہ ہے مدینے کی جدھر سے دشمنوں کی آنے کا امکان ہے، چلو ادھر گڈھا بنائیں گے۔ صحابہ کرام نے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو بڑا پسند فرمایا، اور لوگوں چلے جانا کوئی بات نہیں ہے، ذرا ایک واقعہ سن لو بس۔